की का एक एक पहलू भी सहाबा ने हमारे सामने रखा और जो सरकार के घर की चार दीवारी के अंदर वाली बातें थीं वो भी उम्मत की माओं ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने हमारे सामने रख दिया। पूरी दुनिया कायनात में ऐसी हस्ती सिर्फ़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही है कि जिनकी ज़िंदगी का गोशा गोशा एक एक लम्हा हमें मिलता है। आपकी सीरत की बातें मिलती हैं, आपके एक एक लम्हे की बातें हमें मालूम हैं और होना भी ये सरकार के लिए ही था। हर बंदे की हर तरह की ज़िंदगी काबिल तक़लीद नहीं है, चाहे कितना बड़ा पीर हो, चाहे कितना बड़ा वली हो। इस धरती में मासूम अनिल ख़ता सिर्फ नबी हैं। हर किसी से ख़ता होना मुमकिन है और फिर अल्लाह ने निज़ाम भी ऐसा बना दिया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गोशा गोशा है वो महफूज हो गया। तो हम आज कोशिश करेंगे सरकार की घरेलू ज़िंदगी के बारे में समाअत करें, जो घर की ज़िंदगी है सरकार की। तो ये घर की ज़िंदगी के बारे में क्यों सुन रहे हैं? इसलिए सुन रहे हैं कि हम भी कोशिश करें ऐसी ज़िंदगी गुजारें। जुमे का मतलब ये नहीं होता हम आए, थोड़ी देर गुजारी, थोड़ी देर बैठे, बस गपशप हो गई, कुछ बातें सुन ली, कुछ सरूर ले लिया, टाइम पूरा हो गया, नमाज पढ़ी, घर में चले गए। नहीं, जुमे का मकसद ये है हम इन बातों को अपनी अमली ज़िंदगी में ढालें। असल ये मकसद है। अगर ना तो जुमा शुरू होना है दूसरी ज़ान के बाद, तो इस इरादे से बैठे हम कुछ सुनना है, हमने कुछ चीज़ें याद करनी हैं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घरेलू ज़िंदगी के बारे में हम समाअत करने के लिए बैठे हैं यहाँ। सरकार की ज़िंदगी में एक ये पहलू नुमाया था कि सरकार घर में नफल नमाज अदा किया करते थे। आज ये सुन्नत भी हमने छोड़ दी, घर में नमाज कोई नहीं पढ़ते। मामला तो ये है, जुमे का मकसद ये है हम सीखें, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आएँ। मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए आया, सुनते भी मस्जिद के अंदर पढ़ ली और फ़र्ज़ भी मस्जिद के अंदर पढ़ लिए। मैं घर के अंदर क्यों नहीं पढ़ के आया? जब मैं पढ़ूँगा, मेरा पढ़ना मेरी घर वाली के लिए तरगीब है, मेरे बच्चों के लिए तरगीब है, मेरे घर के अंदर अल्लाह की रहमतों का ज़रिया है। मालिक के महबूब ने इरशाद फरमाया, घरां नूं कब्रस्तान ना बनाओ। कब्रस्तान नमाज नहीं पढ़ी जाती, कब्रस्तान नमाज नहीं पढ़ी जाती। फरमाया घर भी नफल नमाज़ां पढ़ गया, फ़र्ज़ मस्जिद में, फ़र्ज़ मस्जिद में। तो ये आप एक असूल बना लें, नियत भी कर लें कि हम सुन्नतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए घर में पढ़ के आएंगे। नफल हम घर में पढ़ेंगे, ये सरकार का तरीका है, सरकार की सुन्नत है। ये अज़ाफ़ी सवाब हमें मज़ीद मिल जाएगा। मस्जिद के अंदर सुन्नतें अदा करने से ज़्यादा सवाब मिलेगा घर में सुन्नतें अदा करने का। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और घर के अंदर खैर व बरकत भी हो जाएगी। घर के अफराद देख कर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे। जॉइंट फैमिली वालों को तो और फ़ायदा हो गया कि भाई भी देखेंगे, वालिद भी देखेगा, माँ भी देखेगी, सारे देखेंगे वो नमाज़ पढ़ रहा है, वो नमाज़ पढ़ रहा है। एक और फ़ायदा इसका हो गया। वो फ़ायदा क्या है? आप घर के अंदर पाकी का ख्याल रखेंगे। फर्श खराब तो नहीं, क्यों? मैं सुबह दियाँ सुनता पढ़नी होंदियां ने। घर में जिन्नात के आने का एक असबाब ये है कि घर नापाक होते हैं। बेबरकती का ज़रिया ये होता है कि घर नापाक होते हैं। फरिश्तों की आमद के ना आने का सबब यह है कि घर नापाक होते हैं। और ये बच्चे ने वहाँ पत्थर फर्श लगा हुआ है, घर में मार्बल लगा हुआ है, पेशाब कर दिया था, अच्छा फारिग हो के इसको करते हैं जी। वो परसों छुट्टी होनी है तो वो काम वाली आएगी तो वो सफाई कर देगी। वो एक दो दिन ठहर के हम इकट्ठा ही फर्श धो लेंगे। लेकिन जब पता हो यहाँ पे हमने नमाज पढ़नी है तो सफाई का ख्याल भी होगा। सुन्नत एक अदा की, कितने काम निकलते गए। अब बात करते चले जाएं तो कितनी बेहतरियाँ निकल जानी है। 3-4 तो हमने अभी चीज़ें सुन ली, सुन्नत एक आपने अदा की। सुन्नत के अंदर ना जी सरकार के तरीके की पैरवी बड़ा कमाल है। आज प्रॉब्लम ये बन गई, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ही छोड़ दिया। नहीं जी केड़ा फ़र्ज़ है,
نہیں جی کیڑا لازم ہے، یہ کیڑا کرنا ضروری ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، اب ہمیں تو یہ غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ایک عاشق بندہ جو ہے، سرکار کا جو دیوانہ ہے، جو امتی ہے، اس کو تو مر مٹنا چاہیے۔ بھئی ہمارے آقا نے کام کیا، ہم نے بھی کرنا ہے، ہمیں نہیں غرض اس سے یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، وہ فلاں ہے، نہیں، بھی فرض سرکار نے تو کیا ہے نا جی، ہم بھی کریں گے۔ صحابہ کے اقبال بلند ہونے کی وجہ یہی تھی، صحابہ فرض واجب کو نہیں دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے سرکار نے کیا ہے، بس وہ مر مٹتے تھے، وہ حکم تو دور کی بات ہے، وہ سرکار کے اشاروں کو ہی فالو کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا جو نظام ہے، گھریلو زندگی ہم سننی ہے، سرکار کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا، نفل سرکار گھر میں پڑھتے تھے، رات کے وقت میں تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، وتر بھی تہجد کے وقت ہی گھر میں ادا فرماتے تھے، فجر کی سنتیں بھی اکثر گھر میں ہی ادا کر کے مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی چند حدیثوں کا خلاصہ۔ تو جو بندے صبح کے وقت اٹھ سکتے ہیں، یا چلو کبھی کبھار ہی اٹھ پائے، نہیں اٹھتے صبح کے وقت، اچھا کوئی کام ہے، چلو کبھی وہ غسل کا موقع بن گیا تو بندہ کہ چلو آج میں نے غسل بھی کیا ہے، وقت پہ غسل کر لیتا ہوں، تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہوں، آدھے گھنٹے بعد جماعت ہونی ہے، فجر کی اذان کے 5 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے، 1 منٹ پہلے، 4 منٹ پہلے تہجد کی نماز پڑھیں آپ، چلو 2 نفل ہی پڑھ لیں، سنت تو پوری ہو جائے گی نا جی۔ اس کے بعد اذان ہو گئی، آپ قرآن کھول کے تھوڑی دیر گھر میں بیٹھ جائیں، وہ بھی آئے گا ذکر، اور پھر مسجد کے اندر جا کے پڑھنا۔ روزانہ کی ترتیب نہیں بنتی تو کبھی کبھار تو ترتیب بندہ چاہے تو بنا سکتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، انسان چاہے تو یہ ترتیب بنا سکتا ہے، تو یہ ترتیب بنا لے، میرے آقا کی سنت ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ اس سنت میں اللہ آپ کو اتنا ہی سکون عطا فرمائے، روزانہ کی عادت بن جائے۔ وہ ساڈے بندے کہندے نہیں جو فلاں جگہ تو میں ایک شے کھادی بڑا ہی مزہ آیا، مون میں عادت بنا لی، میں مہینے 1 2 باری جانا ہونا، میں 15 دن ہی جانا، وہ میں تو کھا کے آؤں۔ کیوں؟ تیری عادت کیوں بنی؟ یار ایک باری وہ چیز کھادی تو بڑا مزہ آیا، تو آپ ایک بار وہ پڑھیں تو صحیح، ہو سکتا ہے اللہ کرم فرمائے اور آپ کی ترتیب ساری زندگی کے لیے بن جائے۔ تو سرکار کی سنت مبارک، ایک تو آپ نے یہ سن لی، سرکار سنتیں گھر میں پڑھتے تھے۔ دوسرا طریقہ کیا؟ سرکار وتر صبح پڑھتے تھے تہجد کے ساتھ۔ وتر، جس بندے کو یقین ہو کہ میں نے صبح کے وقت اٹھنا ہے، وہ اٹھتا ہے اور وہ اٹھے گا، وہ ابھی عشاء کی نماز کے ساتھ نہ پڑھے وتر، وہ وتر صبح ہی پڑھے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر رات گزاری۔ حضرت میمونہ مومنوں کی ماں ہیں اور سرکار کی بیوی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس جو سرکار کے چچا ہیں، ان کے بیٹے، ان کی یہ خالہ لگتی ہیں حضرت میمونہ رشتے میں۔ وہ کہتے ہیں میں نا خالہ دے گھر رات ایک باری گیا، جب تھوڑی رات باقی رہ گئی، رات میں وہاں رہا، تو جب میں نے دیکھا کہ رات کچھ باقی رہ گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے ہلکا سا وضو کیا، پانی تھوڑا تھا نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی وہ وضو فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے۔ تو میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح سرکار نے وضو کیا تھا، پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پھیر کر اپنی دائیں جانب کر لیا، تو میں تو اس طرف کھڑا تھا، تو سرکار نے یہاں سے پکڑ کے نا مجھے یہ اس طرف لے آئے۔ جس قدر اللہ کو منظور تھا سرکار نے نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، سو گئے، حتیٰ کہ سرکار گہری نیند سو گئے، خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ پھر آپ کی خدمت میں حضرت بلال یعنی مؤذن حاضر ہوا، اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی کہ جماعت کا وقت ہو گیا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے، پھر آپ نے نماز پڑھی، وضو نہیں کیا،
یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات کا منظر انہوں نے بتا دیا. ساڑھے نکے کی کر دینے بھی نکے ہی سن، چھوٹے جے سن. معلوم ہوا گھر میں کوئی بڑا عبادت کرنے والا ہو تو رشتہ داروں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئیں تو ان کے اندر بھی عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے. ساڑھے کی ہوندے نے جی، ساڑھے نکے رشتہ داروں تو آ جاندے نے تے آ کہندے نے ابا منو او شے لے کے دے کیوں انہاں دے تے فلاں سکوٹر رہا، فلاں ٹریکٹر رہا تے فلاں ٹریلیاں ہیاں تے فلاں کھلونے آئے تے فلاں چیزاں سن. اب یہ بھی تو گھر میں آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں چھوٹا سا تھا سرکار کے ہاں رات گزاری. ہاں یوں ہمارے بچے کرتے ہیں کہ موبائل لے کے کوئی بڑا بیٹا پھر اس کے قریب آ جائیں گے. وہ نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی نہیں آنا. ہم نے ان کو وہ مزہ ہی نہیں نہ سکھایا، وہ عادت ہی نہیں ڈالی ان کی. وہ کہتے میں نے دیکھا سرکار کو، سرکار اٹھے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت اٹھے، وضو کیا. سرکار بڑے مصروف سن، بڑے کم سن سرکار نو، بڑے کم. کلی ذات ہے سرکار دی، کلی ذات. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت وقت دے جتنے معاملے نے وہ بھی طے کرنے نے، بادشاہ والا بھی سارا کام کرنا ہے، صحابہ دی تربیت بھی کرنی ہے، گھر دے کام کاج تسی سن لینے نے وہ بھی بڑے کرنے، پھر عبادت بڑی کرنی. یہ باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہیں. اسی کہنا ساڈے جی کام ہی نہیں مکدے. سرکار سے زیادہ کام کوئی نہیں کسی کو ہو سکتے. آپ سرکار کی زندگی دیکھیں نا جی، کتنی مصروف زندگی تھی. سرکار سے زیادہ کام کوئی نہیں ہو سکتے. سرکار اٹھے ہیں، نماز تہجد ادا کی ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں میں نے بھی تہجد ادا کی. اور پھر تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر سرکار پھر سو گئے، اور پھر فجر کی جماعت کو سرکار اٹھے، اور آخر پہ کیا لکھا سرکار وضو کوئی نہیں کیا. اور اس سے پہلے شاید آپ نے سنا ہو خراٹوں کی آواز آ رہی تھی، اور حدیث بخاری کی ہے. معلوم ہوا سرکار کی شان بڑی وراء الورا ہے. معلوم ہوا سرکار ہم جیسے نہیں ہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رتبے بڑے ہیں، عظمت بڑی ہے. غوث پاک سو کے اٹھ کے نماز پڑھیں، خراٹوں کی آواز آئے، وضو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ داتا صاحب اٹھ کے خراٹوں کی آواز آ رہی ہو اور نماز ایسے ہی پڑھا دیں گے؟ مولا علی پاک پڑھا دیں گے؟ صدیق اکبر پڑھا دیں گے؟ نہیں، یہ سرکار کا خاصہ ہے. وہ جن کے ساتھ ولی کوئی نہیں رل سکتے ان کے ساتھ عام بندہ کیسے رل سکتا ہے؟ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خاصہ تھا. اللہ نے شان دی تھی، عظمت دی تھی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گہری نیند سوئے ہوئے ہیں، گہری نیند. اور وہ نقل بھی کر رہے ہیں کہ مجھے آواز آئی خراٹوں کی، لیکن مؤذن نے آ کے اٹھایا، یا رسول اللہ کرم فرمائے جماعت کا وقت ہو گیا ہے. سرکار اسی طرح اٹھ کے گئے اور مصلی پہ جا کے نماز پڑھا دی. اور باقی احادیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے. سرکار نے فرمایا تمہارا وضو اس لیے ٹوٹتا ہے کہ جب تم سوتے ہو تمہاری آنکھیں بھی سوتی ہیں، تمہارا دل بھی سو جاتا ہے. میرا وضو اور انبیاء کا وضو اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے. رات کے وقت نماز کے اندر اور نماز کے علاوہ سرکار قرآن کی تلاوت کرتے تھے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. یہ گھریلو زندگی. ایک نماز تو وہ ہے جو مسجد میں پڑھی، تو یہ کون سی نماز ہے؟ یہ نفلی نماز ہے. یعنی نفلی نمازوں کی کثرت کرنا، اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا، یہ سرکار کی سنت ہے. صرف یہی سنت نہیں کہ بڑی کمال کسی بندے نے وہ اعلیٰ قسم کی دودھ ڈال ڈال کر کھیر بنائی ہے تو آپ کہیں نہیں جی برتن صاف کرنا سنت ہے. تو برتن صاف کرنا سنت ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت نماز کو ادا فرماتے، اس نماز کے اندر بڑا ہی قرآن پڑھتے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن نماز کے علاوہ بھی قرآن پڑھتے، کبھی بلند آواز سے، کبھی آہستہ آواز سے. حضرت عضیف بن حارث کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو بآواز بلند پڑھتے تھے یا آہستہ آواز میں؟ انہوں نے جواب دیا کبھی سرکار بلند آواز سے پڑھتے تھے، کبھی دھیمی آواز سے پڑھتے تھے. میں نے کہا اللہ اکبر، الحمدللہ، اللہ نے اس کام میں وسعت رکھی ہے کہ آہستہ پڑھنا چاہے تو آہستہ پڑھ لو، تھوڑا بلند آواز سے پڑھنا چاہے تو بلند آواز سے پڑھ لیں، یہ برکت ہوتی ہے. اچھا یہ جو آپ تویز وغیرہ لے کے آتے ہیں نا جی، تویزوں کا انکار کوئی نہیں، تویز جو لے کے آتے ہیں
اس کی گارنٹی کوئی نہیں کہ آپ جو تویز لے کے آئے ہیں وہ کسی سید صاحب سے لے آئیں، وہ کسی امام صاحب سے لے آئیں، وہ کسی بڑے پیر صاحب سے لے آئیں، گارنٹی کوئی نہیں شفا ہوگی، گارنٹی کوئی نہیں جن بھوت بھاگیں گے، گارنٹی کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے مہر کوئی نہیں لگائی۔ ہاں اللہ کے نیک بندوں کی باتوں میں تعویذات میں برکت ہے، گارنٹی کوئی نہیں۔ لیکن اگر آپ گھر میں سورہ بقرہ بلند آواز سے پڑھیں تو یہ گارنٹی ہے، حدیث پاک میں دی کہ گھر میں جنات وغیرہ جادو ٹونا یہ نہیں ہوگا۔ تو جو گارنٹی والا کام ہے وہ ہم نے کبھی نہیں کیا، جو گارنٹی والا کام ہے وہ کبھی نہیں کیا۔ وہ مشکل ہے نا جی، مشکل ہے ذرا، یہ چنگا ہے اپنا فون تے کام آسان ہو گیا، پیرا نو فون کیتا، پیر جی دم کرو جی، اب فون تے دم کرو آ کے سارے کام نبڑ گئے، نہ نماز پڑھنی پوے، نہ کلمہ پڑھنا پوے، نہ درود پڑھنا پوے، کوئی بس کام نبڑ گیا جی۔ تو اللہ کے بندو جو گارنٹی والا کام ہے، جو نبی پاک کی سنت ہے، جو طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ گھر کے اندر قرآن کو پڑھو، اچھا کبھی بلند آواز سے پڑھ لیں کہ ساروں تک آواز پہنچ جائے، جو وہاں موجود ہوتے ہیں نا بیٹھنے والے، ان پر قرآن سننا فرض ہوتا ہے، جو موجود ہوتے ہیں سننے کے لیے، تو دیگر کبھی آگے پیچھے آواز پہنچ جائے تو پھر ان پر بھی سننا فرض نہیں ہے۔ تو اب قرآن پڑھ لیں، کبھی دھیمی آواز سے، کبھی آہستہ آواز سے، کبھی تھوڑا بلند آواز سے بھی پڑھ لیا جائے کہ برکتیں ہو جائیں گھر میں، گھر کے اندر خیر و برکت ہو جائے۔ ہم بھی کرتے ہیں، صبح ٹی وی لا دو جی، ہوں قرآن دی تلاوت لا دی، برکت واسطے لائے، سنتے کوئی نہیں رہا جی، برکت واسطے لائے ہے جی۔ پھر جب ٹی وی کا ٹائم ہو گیا ختم، ڈرامے کا ٹائم ہو گیا شروع، پھر سارے کام بھی کر لینے، او جی ماسی جی جلدی جلدی کام کر دے ہو، بے وجہ کی ہوئی ہے، بس ٹائم ہو گیا ڈرامے دا نا، میں جلدی جلدی کام نبیڑنا، ڈرامہ شروع ہونا ہے تو تلاوت دی واری، او برکت واسطے لائی، او کلا ٹی وی چل دے پہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھریلو جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں؟ سرکار گھر میں نماز کے اندر بھی قرآن پڑھتے اور نماز کے علاوہ بھی قرآن پڑھتے، کبھی اونچی آواز سے پڑھتے، کبھی دھیمی آواز سے پڑھتے۔ آپ بسا اوقات ٹیک لگا کر بھی قرآن پڑھتے تھے، تھک گئے نا جی، پڑھ پڑھ کے تھک گئے۔ ہمارے ہاں ایک نیا فلسفہ شروع ہو گیا، نئے فلسفہ شروع ہو گیا، ہم نے ادب کو اتنی ترجیح دے دی عبادت کرنے سے رہ گئے، ادب کو اتنی ترجیح ہم نے دے دی عبادت کرنے سے ہی رہ گئے۔ دو آپشن ہے نا ایک بندے کے پاس، تھک گیا نا جی پڑھ پڑھ کے یا کام کر تھک گیا، وہ کہتا ہے جی میں ٹیک لگا کے قرآن پڑھ لوں، میں ٹیک لگا کے درود پڑھ لوں، یا پڑھو ہی نہ نا جی، ادب بڑا ہونا چاہیے، جس طرح نہیں بغیر وضو درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ اللہ کے بندو جب بغیر وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں تو درود کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن افضل ہے درود سے بھی۔ تو آپ اگر طبیعت ناساز ہوگی ہے، آپ تھک گئے ہیں، قرآن پڑھنا نہ چھوڑیں، ٹیک لگا کے پڑھنا ہے تو پڑھ لیں، قرآن پڑھنا نہ چھوڑیں، قرآن تو پڑھیں نا جی۔ تو وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ٹیک لگا کے قرآن پڑھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم ازواج مطہرات میں سے کسی کی گود میں سر رکھتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ کبھی ایسا بھی معاملہ ہو جاتا تھا، لیٹ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن سے اتنا پیار ہے، ہم نے ادب کی دنیا میں آ کے وہ ادب کا جانسا دے کے قرآن ہی لوگوں سے چھڑوا دیا، ہم نے درود پڑھنا ہی چھڑوا دیا۔ اچھا اب کسی کی گود کے اندر سر رکھنا تو وہ لیٹنے کی کیفیت ہی بنے گی، تو سرکار تو قرآن کو پھر بھی پڑھ رہے ہیں، ان قرآن پڑھنا کوئی نہیں، اتنا پیار ہے قرآن کے ساتھ، ہم بھی کرتے ہیں جی۔ کبھی ٹیک کے بغیر موبائل دیکھتے رہے، تھک گئے تو ٹیک لگا کے موبائل دیکھتے رہے، اور تھک گئے تو لیٹ کے موبائل دیکھتے رہے، ہمارا تو جینا مرنا سارا موبائل ہو گیا۔ پھر ہم کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں بچے کوئی نہیں آنکھیں لگ دے، زنانی کوئی نہیں آنکھیں لگ دی، کار دے معاملے بڑے خراب نے، ہر طرف پریشانی ہے، تکلیفاں نے، مشکلیں نے، سکون کوئی نہیں، کار چ مزہ کوئی نہیں۔ یار تو قرآن کی نہیں باری پڑھنا ہے، سارا دن تو موبائل تے اللہ دے رسول دی نافرمانی کرنا ہے، پھر گھر دے معاملات بھی تو اسی طرح ہونا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا قرآن پڑھتے تھے۔ اب سرکار جان بوجھ کے تو نہ ٹیک لگائی ہوگی، مطلب تو یہی ہے سرکار نے بڑا قرآن پڑھا ہوگا، تھک گئے ہیں تو ٹیک لگا گئی ہے، اور تھک گئے ہیں تو سرکار لیٹ گئے ہیں۔ رات کے وقت اکثر نماز تہجد میں دیر تک دعائیں کرتے رہتے، سانو کدے نصیب ہی نہیں ہوا۔ ہاں کدے ہے جی فون آ جائے نا جی، وہ پتر تیرا جی اتنے بیمار ہے ہسپتال ہے، تے ہسپتال نے آخیا بھی بچنا کوئی نہیں،
وہ مجھ کا تھن خراب ہو گیا، ڈاکٹر نے آخیا زہر پھیل گیا تو مجھ جا سکتی، مخ آیا کم خراب ہو جانا۔ میں اس وقت جب پتہ لگے نا 3-4 لاکھ کا نقصان ہو جانا ہے، جان کا نقصان ہو جانا، پھر دل کرتا دعا کروں، ان ساری زندگی دعا کروں دل ہی کوئی نہیں کرتا، ٹائم ہی نہیں لگتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی گھریلو لائف یہ ہم سن رہے ہیں۔ سرکار تہجد کے وقت تہجد پڑھ کے اللہ سے لمبی لمبی دعائیں کرتے، لمبی لمبی۔ وہ سرکار نو کادی لوڑ سی، سرکار نے بتایا مجھے ضرورت ہے، میں اللہ کے کتنا قریب ہوں، ابھی دعائیں کر رہا ہوں، میں نبیوں کا سلطان ہوں، پھر دعائیں کر رہا ہوں، اللہ نے اگلے پچھلے معاملات معاف کر دیے، میں پھر دعائیں کر رہا ہوں، میرا رب میرے اوپر راضی ہے، میں پھر دعائیں کر رہا ہوں، مجھے قیامت کے دن کہا جائے گا محبوب شفاعت اعلیٰ اور شفاعت عظمیٰ کے مالک آپ ہیں، میں پھر دعا کر رہا ہوں۔ اتنی عظمتیں اور نعمتیں ملنے کے باوجود سرکار دعائیں کوئی نہیں چھوڑ رہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے بھی اپنی امت کے لیے بھی رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، اور سرکار جب قرآن پڑھتے رات کو رحمت کی آیتیں آتے تو خوش ہوتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، اور جب عذاب کی آیتیں آتے تو سرکار پناہ مانگتے اور دعاؤں میں اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تار ہو جاتی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ جو ابھی ساری باتیں کی ہیں، تہجد کے وقت سرکار لمبی لمبی دعائیں کرتے، امت کے لیے اپنے کے لیے رحمت کی آیتیں آتے خوش ہوتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، عذاب کی آیتیں آتی تو سرکار روتے، داڑھی مبارک تار ہو جاتی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، یہ قصہ کہانی کوئی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور جو ہے سنت طریقہ، ہمارے ہاں نا ہم وہ لوگوں کے طریقوں کو اپناتے ہیں، لوگوں کے طریقے کو، سرکار کا طریقہ نہیں جی میں سرپرائز دینا گھر والوں۔ اچھا اب تو سرپرائز سعودیہ سے شروع ہو گیا، دبئی سے شروع ہو گیا، گھر والوں پتہ ہی کوئی نہیں، وہ مڑا دروازے کے آ گیا جی۔ سرکار کا طریقہ کیا ہے؟ بخاری کی حدیث پاک ہے، مشکات کے اندر بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار گھر میں اچانک داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پہلے گھر والوں کو مطلع کرتے تھے۔ ادو تو فون بھی نہیں سی ہوندے، سرکار پھر بھی کس دے ذریعے پیغام بھیجتے سن میں دس دو میں آج آ جاؤں گا، میں اتنے بجے پہنچ جاؤں گا۔ تو اس کو سرکار نے پسند کیا کہ گھر والوں کو جب آپ دور سے کہیں آ رہے ہوں فون کر کے اطلاع کر کے جس طرح بھی آپ دے سکتے ہیں تو آپ تو دیں۔ سرکار تو بندہ باقاعدہ بھیجتے تھے، وہ تو مشکل کام تھا، اس کے باوجود بھی سرکار نے اس طریقے کو پسند کیا، اطلاع دے دینا سی نہیں جی اسی سرپرائز دینا جی۔ کیوں؟ وہ گورے سرپرائز دے نے تو اسی تے انہوں دے راہ تے چلنا جی، اسی سرکار دے راہ تے نہیں چلنا۔ تو اللہ کے محبوب کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے گھر والوں کو بتانا، کہیں لمبے سفر سے آ رہے ہیں تو اسی کہتے نہیں اسی سرپرائز دینا جی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو سرکار یہ دعا پڑھتے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج۔ اے اللہ میں تیرے کو سوال کرنا میرا گھر دے اندر وڑنا بھی خیر والا ہوئے تے گھر وچوں نکلنا بھی خیر والا ہوئے۔ بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یا اللہ تیرے نام سے ہی داخل ہوں، تیرے نام سے ہی گھر سے باہر نکلوں، اور یا اللہ پاک میرا تیرے اوپر ہی بھروسہ ہے۔ سرکار یہاں پر امت کو یہ بتا رہے ہیں اللہ کی ذات صرف مسجد کے اندر نہیں ہے، ہر جگہ پہ مالک ہے، اور اللہ سے سوال یہ نہیں صرف مسجد کے اندر، ہر وقت مالک سے سوال ہو سکتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے بھی دعا اور اللہ کو یاد رکھا ہے، گھر سے نکلتے بھی دعا، گھر میں داخل ہوتے بھی اللہ کا نام، گھر سے باہر نکلتے بھی اللہ کا نام، اور پھر یہ بھی کہا یا اللہ توکل تیری ذات کو پر ہی رہے۔ تو یہ طریقہ بتایا، گھر میں داخل ہوتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے۔ بخاری مسلم کے حدیث پاک ہے، گھر میں سرکار کسی کام پہ گئے تھے تو گھر میں سرکار پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ سرکار داخل ہوئے تو مسجد نبوی کے سین میں جہاں صحابہ صفا کا چبوترا تھا
وہاں پہ نا کوئی جنگی مشق صحابہ کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل کے اندر اشتیاق ہوا کہ میں دیکھوں، یعنی شرعی انٹرٹینمنٹ آپ کہہ لیں، جائز۔ کریم آقا علیہ السلام باہر سے آئے ہیں، اب کیا تھا، وہ دیکھنا بھی تھا تو پردہ بھی کرنا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر اور یہ جو سرکار کا مبارک کندھا، اس کے درمیان میں یہ جو تھوڑی سی اوٹ بن گئی، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی میں نے وہ دیکھنا شروع کیا، جب تک میں دیکھتی رہی اس وقت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، اور جب میں نے کہا کہ اب ٹھیک ہو گیا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ پہ ہوئے۔ اسی کہنا بھی کرم والی میں باہروں تھک کے آیا اور میں تیرے واسطے کھلوتا رہا، میں باہروں کم کر آیا اور میں اٹھ کے آپ ہی پانی پا لا، اور میں اٹھ کیا کرنا؟ اللہ کے محبوب کا طریقہ۔ سرکار نے اتنی آکھا اچھا میں باہروں آئے تو میں صرف تیرے ویکھن واسطے کھلوتا رہا۔ تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھریلو معاملے ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے جذبات کا خیال بھی رکھتے تھے۔ اچھا جذبات تو امراض نہیں، بھی زنانی آ کے بھی منو لے جا سیل میں فلم میں کھان، نہ یہ جائز کام، خلاف شرع کام نہ ہو۔ تو خلاف شرع کام نہ ہو تو ان کے بھی جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت انس کہتے ہیں یہ حدیث پاک تو پلے ہی باندھ لیں، کئی معاملات کی مددگار ہوگی۔ اچھا پہلے آپ کو بتا دوں یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خادم ہیں، گھر میں رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہم موجود تھے، سرکار موجود ہیں، تو حضرت زینب یا حضرت صفیہ یا حضرت ام سلمہ میں سے کسی نے ایک پلیٹ میں خادمہ کے ہاتھ کھانے کی کوئی چیز بھیجی۔ ان تینوں ازواج میں سے کسی ایک زوجہ نے اپنی نوکرانی کے ہاتھ میں کھانے کی کوئی چیز بھیجی کہ جاؤ سرکار کے گھر میں دے آؤ۔ اور سرکار کہاں تھے؟ حضرت عائشہ کے گھر میں۔ سرکار کہاں تھے؟ حضرت عائشہ کے گھر میں۔ اب ان کو نا یہ انداز اچھا نہ لگا، ان کو وہ سوکن والا معاملہ وہ اچھا نہ لگا۔ انہوں نے ہاتھ مارا تو وہ برتن گر گیا، برتن ٹوٹ گیا۔ اب جب برتن ٹوٹ گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر سختی کوئی نہیں کی۔ اتنے تے بچی کو برتن ٹوٹ جائے تے گھر والے سامان سر تے چا لیندے نے، بچے کو شیشے دا گلاس ٹوٹ جائے تے خیر کوئی نہیں، تو جے کوئی خدا نہ خواستہ نکرانی کر دے پھر تے اون جی سارے کام ہو گئے نا، تے یہاں جے نو بڑی توڑ دے تے پھر بھی کار سارا سر تے چک لینا۔ برتن توڑ دیا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ کے محبوب نے خود اس کے ذروں کو اٹھایا، پیالوں کے ذروں کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اکٹھا کیا اور گرے ہوئے کھانے کو اٹھا کر سرکار نے تحمل سے حضرت عائشہ کو دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ جملے بولے، غارت امکم، وہ جو بی بی لے کے آئی تھی نا جی، ان کو فرمایا تمہاری ماں نے سوکن پن کی غیرت سے یہ عمل کیا ہے۔ کوئی نہیں غصہ لگ جانا ہوتا ہے، انہوں چنگا نہیں لگا وہی میرے کول جے سرکار آئے نے تے کھانا میں کھواواں گی، کھانا میں بنا کے دیاں گی، سب کچھ میری طرف جائے گا، کسی اور نے کیوں ٹوریا ہے؟ وہ چلو ایک محبت ہے نا جی، تو محبت میں کسی اور کو بندہ شامل نہیں ہونے دیتا۔ تو اب میں آگے ہوں سرکار کے پاس ہوں، سرکار میرے پاس ہے، جب کل ان کی باری آئے گی تو اپنے گھر میں جو مرضی بنا کے کھلائیں، آج تو میری باری ہے، آج تو سرکار میرے گھر میں آئے ہیں، تو وہ کیوں بھیج رہے ہیں کھانا؟ تو ان کو اچھا نہ لگا، انہوں نے برتن توڑ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہیں، یہ اونچ نیچ فطرت ہے، فطرت جو ہو جاندی۔ تو یہ گھر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں۔ اور اچھا یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو محبت کے اور یہ فطرت کے تقاضے ہیں، یہ بندہ جس مقام پر بھی پہنچ جائے یہ قائم ہی رہتے ہیں۔ اب وہ کتنی ولیاں ہیں، کتنی عالمہ ہیں، کتنی محدثہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ سے علم کے معاملے میں کوئی نہیں کوئی جیت سکتا،
پورے سرکار کے خاندان میں اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، علم کی دنیا میں حضرت عائشہ صدیقہ کا مثل ہی کوئی نہیں۔ اس کے اندر علماء نے بحث کی ہے حضرت عائشہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ افضل ہیں یا حضرت خدیجہ افضل ہیں، اس کے اندر بحث ہوئی ہے، لیکن علم کے معاملے میں، قرآن کے فہم کے معاملے میں، حدیث کی سمجھ کے معاملے میں حضرت عائشہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اتنا علم ہے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیں، اور سرکار کا بھی انتہا درجے کا قرب تھا ان کے ساتھ، یہ معاملہ ہوا، لیکن سرکار نے یہ کوئی نہیں کہا کہ نا یہ تو نے کیا کر دیا ہے، کو غصہ، وہ برتن توڑ دیا، کسی کے گھر سے آیا، اور وہ کون ہے، وہ بھی بیویاں ہیں۔ معلوم ہوا وہاں گھر میں رعایت کرنی چاہیے، جہاں رعایت بنتی ہے وہاں رعایت کرنی چاہیے، ہر وقت ڈنڈا یہ ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، اور اگلے کے مزاج کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آ کہ تو توڑے ان شیشے بھی تو ہی چکنے ہیں، میں نہیں چکنے، سرکار خود اٹھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے برتن کے ان کو اٹھایا، اور بعد میں سرکار نے دے دیا، بڑے اچھا اب جا کے رکھا، یہ کھانا رکھ لو، کوئی وہ سمجھا بھی دیا۔ ہمیں گھر کے اندر مزاج نبوی پیدا کرنا چاہیے، بس ساری باتیں تو جمعے کے خطبے میں نہیں بیان ہو سکتی نا، تو طریقہ کیا ہے؟ مہربانی فرمائیں، یہ جو ہر وقت ہم موبائل کو ٹائم دیتے ہیں نا جی، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے صوفیاء اور بڑے بڑے بزرگان دین کے لیکچر وہاں پہ موجود ہیں، اسی کے ذریعے بندہ دین سیکھ لے، یا کوئی گھر میں سیرت کی کتاب پڑھنا شروع کر دے، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دے، دل کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی امنگ پیدا ہو کہ یار سرکار گھر میں نا جی قرآن پڑھتے تھے اونچی آواز سے، یار گھر میں نا سرکار قرآن پڑھتے تھے دھیمی آواز سے، میں نے بھی پڑھنا ہے، یار گھر میں نا سرکار نفل پڑھتے تھے سنتے پڑھتے تھے، میں نے بھی پڑھنی ہے۔ تو بات تب بھی بنے گا نا جب کاپی ہم سرکار کو کریں گے، جب اتباع ہم سرکار کی کریں گے تو پھر ہی بات بننی ہے۔ اگر ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیا نا جی، کام کوئی نہیں بننا۔ صحیح حدیث آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا جب بندہ مجھے خوشی میں یاد کرتا ہے پھر اس کی غمی میں کی ہوئی دعا کو میں قبول کرتا ہوں، جب یہ مجھے خوشی میں بھول جاتا ہے نا تو غمی میں اس کی مانگی گئی دعا کو میں قبول کوئی نہیں کرتا، یہ اللہ کا فرمان۔ معلوم ہوا جب اللہ کو یاد کریں تو اللہ یاد کرے گا، اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ کو بھول جائیں گے نا دعائیں کوئی نہیں قبول ہونی، مالک کی طرف سے رحمت بھی نازل کوئی نہیں ہونی۔ سرکار کی گھریلو زندگی کی کچھ باتیں ہم نے سنی، ہم بھی کوشش کریں کہ یار سرکار کا طریقہ ہمارے گھر کے اندر رہے، ہماری زندگی میں وہ طریقے آئیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔